बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? लीजिए हम आज अपने नए सबक जो कि हमारा लेसन नंबर 9 है के साथ हाज़िर हैं, एक नई इबारत के साथ और चंद नए अल्फाज और चंद नई ताबीरात के शरह और मिसालों से उनकी वजाहत के साथ हमने कुछ नई तब्दीलियाँ की हैं। वैसे तो हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपके मशवरों पर अमल करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे चंद अज़ीज़ों का ये मशवरा था अरबी इबारत की उर्दू तशरीह के साथ हम अंग्रेज़ी में भी उसकी तशरीह पेश करें। लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो सामईन हैं, उनमें अभी अंग्रेज़ी की इतनी महारत नहीं है कि वो अरबी इबारत की उर्दू में तर्जमा के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी तर्जमा कर सकें, तो उनके लिए ये मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता। लेकिन हमने आपके मशवरों का एहतराम करते हुए ये किया है कि जहाँ पे हमने उर्दू में अल्फाज के मानी दिए थे, वहीं पर अगली स्लाइड में हमने अंग्रेज़ी में भी उन अल्फाज के मानी मुहैया कर दिए हैं, और साथ ही वीडियो के आखिर में हमने पूरी इबारत का मुकम्मल तर्जमा दे दिया है, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह हम इस तर्ज़ अमल को अपने अगले वीडियोज़ में जारी रखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सबक की। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों और साथियों को भी बताइए और उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अब सब लोग जानते हैं कि ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो अगर इस मुद्दत में थोड़ा सा अगर लोगों का फ़ायदा हो जाए, लोगों का भला हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। चलिए फिर हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अरबी की इबारत आपके सामने हैं, अल्फाज के मानी भी हैं। अगले स्लाइड पर मैंने अंग्रेज़ी में भी अल्फाज के मानी दे दिए हैं। तो पहले आप ख़ुद से इस इबारत को एराब के साथ हल करने और इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश कीजिए। अब समझिए कि मैं ये क्यों कहता हूँ हर वीडियो में कि पहले आप इसे ख़ुद से हल करने की कोशिश कीजिए। आपको बता दूँ कि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप ख़ुद से पहले हल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मेरी तशरीह को सुनेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं और आपको कहाँ पे इस्लाह की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए इस स्लाइड पर उर्दू में मानी दिए हुए हैं और इस स्लाइड पर अंग्रेज़ी में मानी दिए हुए हैं। आपको जिससे आसानी लगे, अगर आप दोनों को देखना चाहें तो दोनों को देख लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। तशरीह हम उर्दू ही में करेंगे, और फिर इस वीडियो के आखिर में हमने अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में इस इबारत का तर्जमा दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम एराब के साथ इबारत पढ़ेंगे, अल्फाज की तशरीह करेंगे, अगर तरकीब कोई मुश्किल होगी तो उस पर बात करेंगे, और फिर हम इसका तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में अगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं और ताबीरात हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है तो हम उन्हें मिसालों से वाज़े करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अल हर्ब फिल यमनी ब्रितानिया तुअलिनु इस्तिनाफ बैअल अस्लिहती लिस्सऊदियती। अल हर्ब फिल यमन, यमन में जंग की बात हो रही है। ब्रितानिया तुअलिनु, बरतानिया ऐलान करता है। इस्तिनाफ, इस्तनाफ़ा का मतलब होता है तजदीद करना, असरना शुरू करना। अगर मसलन हम कहें कि इस्तनाफ़ा हिवारहु, उसने अपनी गुफ्तगू शुरू की। मसलन कोई बात कर रहा है, बीच में किसी वजह से किसी को अपनी बात रोकने की ज़रूरत पड़ गई और फिर से वो अपनी बात शुरू करे, तो हम कह सकते हैं कि इस्तनाफ़ा हिवारहु। आइए हम इस लफ्ज़ को चंद और मिसालों से समझते हैं कि कैसे हम अपने जुमलों में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कहें इस्तअनफ़ दिरासतहु बाद निहायतिल उतलती, छुट्टी ख़त्म होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, अपनी तालीम शुरू कर दी। इस्तअनफ़ क़ाइलन, वही चीज़ जिसके बारे में मैंने बताया कि उसने फिर से कहना शुरू किया, उसने दोबारा कहना शुरू किया। इस्तअनफ़ल हदीस, इस्तअनफ़ कलामहु क़ाइलन, उसने अपनी बात दोबारा शुरू की। बाद तहस्सुनि ज़ुरूफ़ी फ़तहतिद दकाकीनु अबवाबहा वस्तअनफ़त नशातातिहा अत्तिजारियता, हालात अच्छे हो जाने के बाद दुकानों ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और अपनी तिजारती सरगर्मियाँ शुरू कर दीं। तो इस्तअनफ़ा नशात, इस्तअनफ़ा अल-अमलिया, इस्तअनफ़ा अल-अमल, कुछ भी कह सकते हैं। इस्तअनफ़ल मुत्तहमु अद-दअवा अल-हुक्म, इस मिसाल को देखिए, ये इस्तअनफ़ा की
ایک دوسرا استعمال ہے، ایک دوسرے معنی میں۔ استعنف اصل میں اپیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپیل کب کرتے ہیں کہ اگر کسی لوور کورٹ میں نچلی عدالت نے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دیا اور جو اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اور وہ اس فیصلے کے خلاف اونچی عدالت میں جا کے اپیل کرتا ہے، تو اس کے لیے عربی میں ہم لفظ استئناف کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب کیا مطلب ہوگا اس جملے کا کہ ملزم نے اس معاملے کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف اونچی عدالت میں اپیل دائر کی، تو اپیل دائر کرنے کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا استعمال ہے اس کا، اسی لیے محکمۃ استئناف ہم اونچی عدالت کو کہتے ہیں، یا انگریزی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کورٹ آف اپیل، یعنی جہاں پر نچلی عدالتوں کے حکموں کے خلاف، فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کیا جا سکے۔ تو یہ لفظ واضح ہے۔ بیع کا لفظ ہم جانتے ہیں، سلاح اسلحہ کہتے ہیں ہتھیار کو۔ تو اب کیا مطلب ہوگا؟ برطانیہ یہاں پہ مبتدا ہے، تعلنوں کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، تو فعل فاعل اور آگے مفعول مل کر استئناف یہ مفعول ہے، مضاف بھی ہو رہا ہے بیع کی طرف، اور بیع جو ہے مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ الاسلحہ کی طرف مضاف ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ استئناف بیع الاسلحہ۔ تو برطانیہ سعودیہ کو اسلحہ بیچنے کی دوبارہ شروعات کرنے کا اعلان کرتا ہے، یا سرخی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ برطانیہ نے سعودی عربیہ کو دوبارہ اسلحہ بیچنے کا اعلان کیا، یا برطانیہ نے سعودی عربیہ کو اسلحہ بیچنے کی تجدید کا اعلان کیا۔ آگے بڑھیں۔ اعلنت برطانیہ استئناف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي۔ تو اعراب پہ غور کر لیا، آگے ہم اور بھی دیکھیں گے۔ آئیے پہلے ہم الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ استئناف آ چکا۔ مبیع کی جمع ہے مبیعات۔ مبیعات کہتے ہیں اصل میں انگریزی میں سیلز کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو سیلز کے لیے ہم مبیعات استعمال کرتے ہیں۔ مبیع عربی میں کہتے ہیں وہ چیز جو فروخت ہو گئی ہو، فروخت شدہ چیز، فروختگی، تو ہم فروختگی کے لیے مبیعات کا استعمال کرتے ہیں۔ چند مثالوں سے ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں، آئیے۔ مثلاً جو ہم سیلس مین جس کو ہم کہتے ہیں، یا سیلس ایگزیکیٹو یا سیلس ریپرزنٹیٹیو، اس کے لیے ہم مندوب المبیعات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایک دوسری مثال، وصلت مبیعات الصحف 3000 نسخة، کہ نیوز پیپر کے 3000 نسخے کی سیل ہوئی، کی فروختگی ہوئی۔ تو مبیعات سیلس یعنی کتنا فروخت ہوا، کتنے بکے، کتنی کاپیاں بکیں۔ اعلنت الحکومت خفض الضرائب على مبيعات قطاع الاغذیة، حکومت نے ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا، کہاں؟ جو فوڈ آئٹمز ہیں، کھانے پینے کے سامان کے سیکٹر کے سیلز پر، یعنی اس سیکٹر میں کھانے پینے کے جو سامان ہیں ان کی فروختگی پر ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور مثال، کسبت 9000 من مبيعات الحوادث، موبائل کے سیلز سے، موبائل کی فروختگی سے میں نے 9000 روپے کمائے، 9000 کمائے۔ تو مبیعات سیلز کے لیے یوز کرتے ہیں، جہاں پہ بھی انگلش میں سیلز کا لفظ استعمال ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں مبیعات الکتب، کتابوں کی فروختگی، کتاب کتنے سیل ہوئے، مبیعات الاقلام، مبیعات الہواتف، مبیعات الاجہزہ علی الرغم۔ یہ ایک تعبیر ہے، آپ نے بہت پڑھا ہوگا اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا۔ اس لفظ کو، اس تعبیر کو ہم کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ علی الرغم بھی کہتے ہیں، علی الرغم من، بالرغم من، یا علی اور با ہٹا کر کے صرف رغم کہہ کے بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا یہیں پہ ہم رغم المخاوف بھی کہہ سکتے تھے، رغم المخاوف، یا بالرغم من المخاوف، یا علی الرغم من المخاوف۔ آئیے چند مثالیں ہم اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور زیادہ ہمارے سمجھ میں بات آ جائے۔ اعلنت ترکیہ بفتح مسجد آیا صوفیہ علی الرغم من انتقادات دولیۃ، ترکی نے آیا صوفیہ مسجد کو کھولنے کا اعلان کیا عالمی تنقیدوں کے باوجود۔
البطالۃ ترتفع فی الہند رغم زیادت الوظائف، یہاں پہ دیکھیے علا اور با ہم نے کچھ نہیں لگایا ہے، صرف رغم کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا اس جملے کا؟ ہندوستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، رغم زیادت الوظائف، نوکریوں میں اضافے کے باوجود، نوکریوں میں اضافے کے باوجود ہندوستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بالرغم من التحدیات، کہ چیلنجوں کے باوجود، چیلنجوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، احرز نجاحا فی الانتخابات، اس نے انتخابات میں، الیکشن میں کامیابی حاصل کی، تو یہاں پہ بالرغم کے ساتھ میں نے استعمال کر کے دکھایا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، تشدید الاحترازات رغم تراجع الحالات، یہاں پہ رغم بغیر با اور علا کے ساتھ میں نے استعمال کیا ہے کہ کورونا متاثرین کے کیسز میں، حالات میں کمی آنے کے باوجود جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو سختی سے ان پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے، ان کو سختی سے لاگو کر دیا گیا ہے، تشدید الاحترازات۔ تو یہ چند مثالیں تھیں کہ علی الرغم من بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالرغم من بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور رغم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے عبارت دیکھیں، ایک تیسرا لفظ ہے من المخاوف، مخافتن کی جمع مخاوف ہے جس کا معنی اندیشے کے ہیں۔ من امکانیت استخدامیہ، امکانیہ کہتے ہیں امکان کو، امکان کسی بھی چیز کا امکان ہو، اگر کہیں پہ پاسبلٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں تو وہاں پہ امکانیہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی میں نے چند مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے تو وہاں پہ ہم امکانیہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا چند مثالیں دیکھ لیجئے، ما ہی امکانیت نزول المطر غدا، کیا کل بارش ہو سکتی ہے؟ ہم ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کل بارش کا امکان ہے؟ دونوں کی تعبیر کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ما ہی امکانیت نزول المطر غدا۔ ایک اور مثال دیکھیے، لست متأکدا من امکانیت نجاحہ فی مجال القانون، قانون کے فیلڈ میں، قانون کے میدان میں اس کی کامیابی کے امکان سے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ قانون کے میدان میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، تو کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کی کامیابی کا کیا امکان ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، حذرتہ من امکانیت توتر العلاقات بین البلدین، میں نے اسے آگاہ کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے یا تناؤ پیدا ہونے کا امکان ہے، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور دیکھیے، لمح ترام الی امکانیت ابرام العقد مع الصین، لمح کہتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارتاً کوئی بات کہنا، کسی چیز کے بارے میں اشارتاً کوئی بات کہنا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ یہ معاہدہ فائنل کیا جا سکتا ہے، یعنی چین کے ساتھ اس معاہدے کو مکمل کرنے کا امکان ہے۔ مدنیون، ہم جانتے ہیں مدنیون کا مطلب ہوتا ہے شہری، سویلین، اور اسی کی جمع مدنیون، اور یہاں پہ چونکہ حالت جر میں ہے تو مدنیین۔ فی انتہاکن، انتہاک کا لفظ ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، خلاف ورزی کے مطلب میں آتا ہے، پامالی کے مطلب میں آتا ہے، یعنی قانون کی پامالی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا پامالی، تو وہی ہے یہاں پہ۔ للقانون الانسانی الدولی، یہ ایک اصطلاح ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قانون ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلنت برطانیہ استئناف مبیعات الاسلحة الى المملکۃ العربیۃ السعودیۃ، برطانیہ نے سعودی عربیہ کو اسلحہ کے فروخت کی تجدید کا اعلان کیا، علی الرغم باوجود کے، من المخاوف اندیشوں کے، من امکانیاتی کس چیز کے اندیشے کے؟ اس کے استعمال ہونے کے، استخدمہ کہتے ہیں استعمال کرنا، اس کے استعمال ہونے کے امکان کے اندیشوں کے باوجود، کہاں؟ ضد المدنیین، شہریوں کے خلاف، نہتے شہریوں کے خلاف، کہاں؟ فی الیمن۔ انتہاک کا جو تعلق وہ اعلانہ سے ہے کہ برطانیہ نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سعودی عربیہ کو اسلحہ کے فروخت کی تجدید کا اعلان کیا، اس کے باوجود کہ
ان اسلحوں کے یمن میں شہریوں کے خلاف استعمال ہونے کے امکان کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں ہم۔ وكانت المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها۔ المملکۃ المتحدہ وہی ہے جو برطانیہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم۔ برطانیہ نے علق، تعلیق کہتے ہیں اصل میں لٹکانے کو، علق تعلیق لٹکانا۔ کسی چیز کو لٹکانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی معاملے کو اگر لٹکا دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے اس کا معرض التوا میں ڈال دینا، کسی چیز کو سسپینڈ کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا، معطل کر دینا۔ اس کی چند مثالوں پر پہلے ہم غور کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مثلا علقت المحکمۃ الحکم فی هذه القضیۃ لسنوات، عدالت نے اس مسئلے میں فیصلے کو کئی سالوں تک لٹکا دیا۔ ایک دوسری مثال دیکھیں، علقت الحکومۃ الخطۃ لفترۃ مجہولۃ، حکومت نے اس منصوبے کو نامعلوم مدت کے لیے التوا میں ڈال دیا۔ اسی طرح علق سفرہ علی تحسن الجو، اس نے اپنے سفر کو موسم کے سازگار ہونے پر معلق کر دیا، یعنی موسم کے سازگار ہونے تک ٹال دیا۔ ایک اور مثال دیکھیں، علق رجل مجہول اعلانا علی حائط بیتی، تو کوئی پوسٹر اور اشتہار لگانے کے لیے اور لٹکانے کے لیے بھی علقہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہی مثال ہے یہاں پہ کہ ایک نامعلوم شخص نے میرے گھر کی دیوار پر ایک بینر لگا دیا، لٹکا دیا۔ علق الاستاذ علی کراسۃ التلمیذ، علقہ کا ایک اور استعمال ہوتا ہے جس کو جہاں سے تعلیقات کا لفظ نکلا ہے۔ تعلیقات کہتے ہیں کمنٹ کو، جب آپ کسی کے ٹویٹ پر، کسی کے فیس بک پوسٹ پر یا کہیں پہ بھی آپ کوئی کمنٹ کہتے ہیں تو اس کو تعلیق اور تعلیقات کہتے ہیں۔ تو علقہ کا مطلب ایک مطلب کمنٹ کرنا بھی ہوتا ہے، تو استاذ نے شاگرد کی کاپی پر کمنٹ کیا، کمنٹ لکھا، تو یہ اس کے علقہ کے مختلف استعمالات ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، اس کا مطلب اس میں اور کوئی لفظ جو ہے مشکل نہیں ہے۔ معرکہ کہتے ہیں جنگ کو، جد و جہد کو، کوشش کو، قانونی ہے۔ خاض یخوض، خاض یخوض کا مطلب ہوتا ہے اصل میں گھسنا، کسی چیز میں پڑنا۔ تو اگر کوئی جنگ میں پڑ رہا ہے، کسی مہم میں پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے وہ مہم ہو رہی ہے، تو وہی لفظ ہے۔ معرکۃ قانونیۃ خاضھا، ہا کی جو ضمیر ہے وہ معرکۃ قانونیۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ایک قانونی جنگ کے بعد جس میں شامل ہوئے نشطاء، نشید کی جمع نشطاء ہے، جس کو انگریزی میں ہم ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، یعنی جو کارکنان ہوتے ہیں، جو سرگرم عمل لوگ ہوتے ہیں کسی فیلڈ میں، اس کو نشید اور نشطاء کہتے ہیں۔ اور ضدھا، ہا کی ضمیر یہاں پہ مبیعات الاسلحہ کی طرف ہے، یعنی اسلحہ کے سیل کی طرف ہے۔ تو جب ترجمہ کریں گے تو اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ وكانت المملكة المتحدة، یونائٹڈ کنگڈم نے، برطانیہ نے اسلحہ کی فروخت کو معلق کر دیا تھا، ٹال دیا تھا، اس کو بند کر دیا تھا۔ العام الماضی، گزشتہ سال، بعد معرکۃ قانونیۃ، ایک قانونی جنگ کے بعد جس کو چھیڑا تھا نشطاء، کارکنوں نے، ایکٹیوسٹوں نے، ضدھا ای ضد الاسلحہ، یعنی اسلحہ کے خلاف کارکنان کی ایک قانونی جنگ کے بعد گزشتہ سال برطانیہ نے اسلحہ کی فروخت کو معلق کر دیا تھا، التوا میں ڈال دیا تھا، لیکن اس سال اس نے پھر سے اس کی تجدید کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ لیجئے آپ کے سامنے ہے اس عبارت کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسے دیکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل معرفہ لتعلم العربیہ کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں نئی عبارت کے ساتھ اور اس نئے طرز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔